अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। 21 जुलाई को सेनेट खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस हवाले से तमाम सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली को आखिरी शक्ल दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुमकिन तौर पर एक इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा में बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम फाइनल करने थे और इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था। और अभी तक इब्तदाई तौर पर जो ज़राए से ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं उसमें मुराद सईद, फैसल, जावेद पीर, नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, रुबीना नाज और मिशाल यूसुफजई के नाम मुबैना तौर पर, अभी जाहिर है कि ये सोर्सेज से कोट किया जा रहा है, अभी हतमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान नहीं किया, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी का नाम लेकर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। क्या पैसे की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है क्योंकि फंडिंग उनकी तरफ से मुबैना तौर पर की गई है पार्टी को, लिहाजा उनको टिकट दिया जाएगा। अभी तक नाम यही सामने आया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस सूरत हाल से दो चार है उसको समझने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकरम राजा साहब, जो अमूमन एक बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी तस्वुर होते हैं, चाहे सख्त से सख्त बात हो उसको बड़े मुनासिब और नपे तुले अल्फाज में कहते हैं, लेकिन जो कुछ गुज़श्ता 3 दिन में हो चुका, हफ्ते को जब ये लोग इन्होंने रुख किया खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला लेकर लाहौर गए, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी बनी है उस पर सलमान अकरम राजा साहब का गुफ्तगू से ज़्यादा आप लहजा सुनिए। जो मैं बात कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्यों ट्वीट की किसी ने? फिर वजह थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की। कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहां होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूं। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। सर, आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे, फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया है उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। तमाम लोग हैरान हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ये गुफ्तगू हुकूमत वक्त के मुतल्लिक नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या उनके किसी लीडर के मुतल्लिक इस लहजे को इख्तियार नहीं कर रहे, बल्कि ये गुफ्तगू आलिया हमजा साहिबा जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके मुतल्लिक की जा रही है। और साथ ही सलमान अकरम राजा ने हैरान कुन तौर पर अली अमीन गंडापुर की 90 दिन की डेडलाइन से भी अलहदगी इख्तियार कर ली और ये कहा कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मामला 5 अगस्त का है और 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तहरीक को पीक पर ले जाएगी। और साथ ही हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा वो भी मुकम्मल तौर पर अली अमीन गंडापुर की पुष्ट पर आकर खड़ी हो गई हैं और जो तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से की जा रही थी कि आखिर क्या ज़रूरत थी मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के फार्म हाउस पर जाकर ये मुलाकात करने की, उस पर अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, देखिए। सारे पार्लियामेंटेरियन मिल के सारे लाहौर गए और ये पंजाब के लिए बहुत हौसला अफजाई थी। और GT रोड से गए थे। आपको पता है 2-2.25 साल में कितना जुल्म हुआ है पंजाब के अंदर और लोगों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, और इसलिए जो हमारे MPs हैं और सारे MNAs थे PTI के, ये सारे मिल कर गए। और ये बहुत जरूरी है कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि उन्होंने ये एफर्ट की। अब उसको अगर आप साइड ट्रैक कर दें और उसको डाइल्यूट कर दें, असली मकसद ये तहरीक के आगाज का ये था। और लाहौर विजिट के बाद से मुसलसल ये तबसरे हो रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस पैदा हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रात मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को मामलात पीक पर ले जाने के हवाले से, आर या पार के हवाले से क्या कहा, देखिए। जिस तहरीक का नाम ही आर या पार है उसको कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे? इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा तो फिर जस्टिफाइड होगा ना। इनके साथ क्या होगा राणा साहब? जो भी होगा इनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके, ना आर हो सकें और ना पार हो सकें। ये है हुकूमत की गुफ्तगू। लेकिन आज जो लोग अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे वो कम अज़ कम इस बात पर ज़रूर हैरान थे कि अलीमा खान साहिबा हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स,
ان کو اڈیالہ جیل سے پہلے گورکھپور ناکے پر ہی روک لیا جاتا ہے. وہاں پر ٹرک لگے ہوتے ہیں اور اس سے آگے کسی کو گاڑی پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ اجازت ہی نہیں ملتی. آج اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نعرہ لگا رہے تھے کہ جیل کا تالا ٹوٹے گا, عمران خان چھوٹے گا, اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی انہنڈرڈ ایکسس جو ہے وہ جیل کے دروازے تک ملا, اگرچہ وہ اندر نہیں گئیں, ملاقات نہیں ہوئی. تو ایگزیکٹلی کھچڑی کیا پک رہی ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب فیصل چودھری صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جناب قادر مندوخیل صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں, اور سینئر صحافی جناب نجم ولی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. فیصل چودھری صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, ایسے تو ہم نے کبھی ان کو بات کرتے نہیں دیکھا. میں اس ہذیانی گفتگو کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور جس طرح سے یہ گفتگو کی گئی ہے ناقابل برداشت ہے. اگر عالیہ حمزہ جیسی سینئر کارکن کے خلاف اس لب و لہجے میں بات کی جائے گی تو پھر عام کارکن اپنی حیثیت اور اوقات کا اندازہ لگا لیں. شاید اس کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ پہ اگر پہ چلتی ہیں. اگر بندے کی اپنی ریسپیکٹ نہ ہو تو لازمی نہیں کہ وہ دوسروں کی ریسپیکٹ نہ کریں. عالیہ حمزہ بہت سپیریئر کارکن ہیں, کارکنان کے جذبات کی عکاس ہیں, پی ٹی آئی فیس ہیں. ان کو نومولود قیادت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے گا, اور اس طرح کی جو گفتگو جس انداز سے کی گئی ہے اور اس کی لیکن پارٹی جتنی لیڈرشپ مذمت کی کہتی جائے ہے کہ یہ اندرونی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو عالیہ حمزہ صاحبہ کو ایک ٹویٹ کے ذریعے پبلک فورم پر نہیں لانا چاہیے تھا, لہٰذا یہ غصہ حق بجانے. نہیں, دیکھیے یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. ہیڈ ماسٹر تو نہیں ہے نا, کوئی یونٹ کا کمانڈر تو نہیں ہے. اسی لب و لہجے میں کبھی نون لیگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا آپ نے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے سنا ہے. ادھر گشت والی گاڑی آئے تو 2 دن گھر نہیں جاتے موصوف گلی میں. تو اس طرح سے کی جو گفتگو, اور اگر اس کو کوئی پیچھے بیک کر رہا ہے تو وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. دیکھیں پارٹی آگے ڈزرے میں ہے, اس قسم کی جو گفتگو ہے اس کو کرنے سے کارکنان جو ہیں وہ دل گرفتہ ہوں گے. اور عالیہ حمزہ کو بلٹل کرنا, ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا, وہ خاتون ہیں جن کو ان کے گھر سے دوپٹوں کے بغیر ان کے بیڈ روم سے مرد اہلکاران 9 مئی کے بعد ان کو کھینچ کے سیڑھیوں پہ گھسیٹتے ہوئے واپس لے کے گئے 2 جوان بچیوں کے سامنے, اور انہوں نے کہا ظالموں مجھے دوپٹہ بھی تو لینے دو. پھر 15 مہینے وہ جیل کاٹی. اس وقت 35 مقدمات وہ 9 مئی کے بھگت رہی ہیں. قمر ماشوانی میں ان کے اوپر ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, فیصل آباد میں. تو ایسی خاتون رکن کی سینئر ہیں, بہت زیادہ عزت ہونی چاہیے. اس طرح سے گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان سے ڈرتا نہیں, کوئی یہ گھر میں کسی کے دانے نہیں دیتا. تو اپنی زبان پہ اور اپنے لہجے پہ قابو رکھے. صحیح. نجم علی صاحب یہ بتائیں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ لاہور تک جیسے ایکسیس ملا اس کو بہت سارے لوگ تعبیر کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کو شاید کوئی پولیٹیکل سپیس دینی ہے, وہ روکے نہیں جاتا, ان کو پولیس پروٹوکول دیا جاتا ہے, وہ لاہور کے مضافات میں شریف کمپلیکس کے بالکل عقب میں یا بالکل سامنے جو ہے وہ طعام کرتے ہیں, دعوت ہوتی ہے, ان کی تقاریر ہوتی ہیں. تو یہ سارا کچھ شاید کسی پولیٹیکل سپیس دیے جانے کے فیصلے کا نتیجہ ہے. نہیں, اس میرے پاس جو انفارمیشن ہے یا میرے پاس جو تجزیہ ہے ان دونوں کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل سپیس دینے کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ مجھے نظر آیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ اگر آپ ان کے راستے میں پولیس نہیں لگاتے, آپ ان کو ایک پریس کانفرنس کرنے کا موقع دیتے ہیں, آپ ان کو بالکل نہیں روکتے, تو وہ تمام ٹک ٹاکس نہیں بن سکیں گی, وہ تمام ویڈیوز نہیں بن سکیں گی, وہ یوٹیوبرز کے ولاگز اور جو بھی چیزیں بنتی تھی وہ کچھ بھی نہیں بن سکے گا. اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ, جس کو یہ بہت بڑا اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست, تو اس میں سے ہوا نکالی جا سکے گی. تو یہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ علی مین گنڈا پور جو تھے وہ لاہور آئے, اور راستے میں کچھ جگہوں پہ ان کا جتنا استقبال تھا وہ بھی سب نے دیکھا, سب چیزیں سامنے آ گئیں. تو پتہ چلا کہ ان دا اینڈ یہ پالیسی مسلم لیگ نون کے حوالے سے اس لیے ٹھیک رہی کہ یہ خود آپس میں اس پر لڑ پڑے. اگر حکومت ان سے لڑ پڑتی تو یہ سارے حکومت سے لڑ رہے ہوتے. ابھی دیکھیے فیصل صاحب جو بات کر رہے ہیں, چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف پہ ہمیشہ کریٹک رہا ہوں, لہٰذا میں بہت محتاط ہو کے بات کروں گا.
دو چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے پارٹی ڈسپلن اور دوسرا ہے اخلاقیات۔ صحیح۔ میں فیصل صاحب کی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں جب بھی بات کرنی ہے ایک دوسرے کے بارے میں تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور ڈیسنسی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور تمام سیاسی کارکن جو ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو اس کی ایکس پوسٹ کے ذریعے، یوٹیوبرز کے ذریعے، آپ کے ٹویٹس کے ذریعے، اس کے ذریعے نہیں چلایا جانا چاہیے۔ یہ میرا بڑا مخلصانہ سا مشورہ ہے، بڑی ایک دوستانہ سی رائے ہے کہ اس میں سیاسی قیادت کو آپس میں سر جوڑ کر حکمت عملی طے کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم چیزیں جو ہیں وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ میں نے آج تک کبھی بھی میڈیا پر آ کر جب اختلاف رائے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد میں نے اس پارٹی کو سنبھلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس میں جو دراڑ آئی وہ ایک محاورے کے مطابق کہتے ہیں، برا نہ منائیے گا، کہ ٹوٹی ہوئی جوتی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ آپ جب اس طرح ایک دوسرے پہ اختلافات دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، اس چیز سے تو انکار نہیں ہے، اور کچھ زیادہ مشکلات ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ یوٹیوب کے ذریعے، ایکس کے ذریعے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے پالیسی لائن لے کر چلتے ہیں، وہ زیادہ مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی قیامت خیز اور بڑی زبردست قسم کی تحریک چلانے جا رہی ہے، قاسم اور سلمان کے ذریعے کوئی انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا چونکہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ میں نے دیکھا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا، 24 کو کیا ہوا تھا۔ یہ تو آپ کا انالیسس ہے، جو ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ حکومتی رینک سے آپ کو جو اطلاعات مل رہی ہیں، آر دے آلسو ویری کمفرٹیبل؟ کیا وہاں پر بھی اطمینان ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ بس یہ 5 اگست کو کچھ بھی نہیں ہونا؟ میرا خیال ہے وہ جو میری مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے، چونکہ ابھی تک کوئی بھی حتمی پالیسی نہیں ہے اور اسی کے مطابق دیکھا جا رہا ہے، اور اس چیز کو بھی بہتر سمجھا جا رہا ہے کہ دیکھیے رانا ثناء اللہ کے بیانات جو ہم بار بار کوٹ کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہیں بالکل ایک اگریسو پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ وہ جب اس قسم کا ایک بیان دیتے ہیں کہ قاسم اور سلمان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو پھر ان کی ماں جمائمہ خان جو ہیں وہ بھی سوچتی ہیں، وہ بھی سوچنے لگتی ہیں کہ میرے بچے وہاں پر جائیں گے تو ان کے ساتھ گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہوگا، اور وہاں پر اگر وہیں سے کام رک جاتا ہے تو آگے والی تو مہم رہ گئی۔ لہٰذا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اگر وہ قانون کے مطابق آتے ہیں، یہاں پر قیادت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ نہیں ہوتی۔ تم ابھی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، ابھی کوئی بھی حتمی پالیسی نہیں ہے۔ میرے خیال ہے یہ حتمی پالیسی اگست کے قریب ہی جا کر بنے گی، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب پاکستان تحریک انصاف کوئی تھریٹ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت تو سوشل میڈیا خود ان کی اپنی لڑائی سے بھرا پڑا ہے۔ ابھی جو جس قسم کا لہجہ ان کے مرکزی سیکرٹری جنرل کا تھا، یا اس کے ریئیکشن میں ہمارے جو دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے الفاظ ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ چیز آگے بڑھے گی، اور وہ بہت سارے دوست جو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے کہ نون میں سے شین نکل رہی ہے، اور میں 25 30 سال 35 سال 40 سال کی جرنلزم میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے این میں سے گاف نکل رہی ہے۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں جس طرح کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان پل بنے، کوئی راستہ نکلے جس سے وہ عمران خان صاحب باہر نکل سکیں، تو میرا خیال ہے ابھی یہ اختلافات بڑھیں گے، یہ لڑائی بڑھے گی، اور اگر سوشل میڈیا کو فالو کیا جاتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی طرف سے، تو پھر میڈیا اور سوشل میڈیا اس چیز کو بڑھائے گا لڑائی کو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مندوخیل صاحب، کوئی سیریس موو ہوتی نظر آ رہی ہے حکومت کے خلاف، یا یہ سارا جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ صرف سینٹ انتخابات خیبر پختونخوا کو لے کے چل رہا ہے؟ دیکھیے احسان نقوی صاحب، پہلی بات تو شیر افضل مروت کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ یہ جعلی جنرل سیکرٹری ہے، یہ جنرل سیکرٹری نہیں ہے، تو برا معنی موصوف نے آج تو حقیقت میں اس نے ثابت کر دی کہ واقعی وہ جعلی جنرل سیکرٹری بھی ہے اور وہ نامولود سیاستدان بھی ہے، کیونکہ ایک سیکرٹری جنرل کے سیٹ پہ بندہ بڑھے ہوئے اور اس طرح کی گفتگو، وہ بھی سب سے بڑے صوبے کی چیف آرگنائزر کے بارے میں جو کہ خاتون بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ، کیوں آپ لوگ بھول جاتے ہو کہ یہ تحریک کا اعلان کیا؟ بابا تحریک کدھر تھا؟ وہ جا کے
مرزا افریدی صاحب نے ایک مرتبہ پھر ایز اے انویسٹر جو ہے نا وہ سینیٹر بنا تھا, اس نے پکنک کی دعوت دی ہے. وہ بڑا آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, فارم ہاؤس میں پکنک کی دعوت دی ہے, کھانے کے لیے لوگ چلے گئے. جب زیادہ ہو گئے میڈیا بھی آ گئے, اس میں چلو بھائی 90 دن کا تحریک کا اعلان. ورنہ خان صاحب نے تو 4-5 دن پہلے کا وہ علمہ بی بی نے کیا, اس کے لیے تو باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے. فارم ہاؤس میں کھانے کے اوپر تحریک کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک چھوٹا سا کارکن کو, جالک کو, پیپلز پارٹی کا یا سابق ایم این اے کا ہوں, میں آج بھی اپنے حلقے میں جب یونین کونسل میں جاتا ہوں مختلف یونیورسٹی, تو میں وہاں کے ذمہ داروں کو اطلاع دے کے جاتا ہوں. یہ ہماری پارٹی پالیسی بھی ہے اور ہمارے رولز اور ڈسپلن بھی ہے. آپ اتنے بڑے صوبے, 15 کروڑ کی آبادی والے صوبے میں پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں, اور واقعی اگر آپ نے تحریک کا اعلان کیا تو وہاں کے چیف آرگنائزر کو بھول گئے, اور پھر بھول تو گئے, چلو اب یہ کہہ دیتے بھول گئے, اوپر سے آپ نے جھوٹ بولا کہ وہ مصروف ہے, تو جھوٹ کا جواب تو آئے گا. اس کی جگہ میں اور آپ ہوتے تب بھی یہ بولتے ہیں بابا میں تو نہیں مصروف, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ پہلا ان کا ایک سیاسی جھٹکا جو ایک نامولود کو لگنا تھا لگ چکا ہے اس کو. دوسری بات میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ تحریک کس بات کی, علمہ بی بی نے جو اعلان کیا ہے اس کے اوپر ابھی تک ان کی میٹنگ نہیں ہو سکی ہے. ابھی تک وہ مشترکہ متفقہ لائحہ اختیار نہیں کیا گیا ہے. ابھی تک جو انہوں نے سوچ رہے تھے کہ ہم تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے, بلکہ کل رات سے جو 2 دن پہلے اعلان کیے, اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پیک ہوگا 5 اگست کے, جہاں خان صاحب کے 2 سال پورے ہوں گے. گنڈا پور سے پیک کا مطلب ہے میرے یہاں سے لے کے یہ پیک ہوتا ہے 5 اگست, تو یہاں سے لے کے یہ 20 دن ہے, اور یہاں سے لے کے وہ 2.5 مہینے اس کی جو نا وہ اس کی طرف وہ ہے اسٹروک کی طرف. تو ایسے کوئی تحریک ہوتی ہے, ایسے کوئی مذاق ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ گنڈا پور کس کا آدمی ہے. اچھا, ان کی تحریک تو جب شروع ہوگی, ان کی تحریک تو جب شروع ہوگی تو آپ سے تبصرہ لیں گے کہ کیا انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم مانگا. آپ مجھے یہ بتائیں, جا کے پارٹی کو, سلمان اکرم راجہ کو مخالفت کرنی پڑی کہ بابا یہ اس کی ذاتی رائے ہے. وہ بابا اگر ذاتی رائے ہے تو آپ چھولے کھانے اس کے برابر میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تحریک انصاف تو مندوخیل صاحب, تحریک انصاف تو دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ تحریک انصاف تو سرمایہ دیکھ کے دے رہی ہے ٹکٹ, مرزا افریدی کو پیسہ لگاتا ہے, پیسے والا بندہ ہے لہٰذا دے رہے ہیں. تو یعنی ہم یہ تو یقین کریں نا کہ آپ طلحہ محمود صاحب کو ٹکٹ نہیں دے رہے, ان کی حمایت نہیں کر رہے, یا ان کی ہے پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بہت خدمات ہیں. طلحہ محمود صاحب جو ہے نا وہ ناراض جمعیت سے ہو کے ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. ہمارے پاس فنڈ کی نہیں, ہمارا ہر آدمی مالدار ہے الحمدللہ, ہمیں طلحہ محمود کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے فنڈ اتنے جنریٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا پارٹی اس پہ اچھی خاصی چل جاتی ہے. اور پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو بھی ایم پی اے میں نے ہوتے ہیں, وہ اپنے خرچات خود کرتے ہیں. وہ اپنے جب اخراجات خود کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, ہم خود اپنے اخراجات سے کرتے ہیں, پارٹی ہمیں فنڈ نہیں دیتی ہے. تو تحریک انصاف کے پاس اگر اس نے آفر کیے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کا میڈیا بتا رہا ہے کہ وہ اس کو فنڈنگ کراتا, لیکن میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تحریک نہیں تھا, وہ تحریک کا اعلان نہیں تھا. میں دوبارہ کہتا ہوں, وہ ایک پکنک تھا. اس نے سینٹ الیکشن کے لیے کھانے کی دعوت کی تھی. مندوخیل صاحب, میں آپ کے پاس خاص طور پر یہ جو سینٹ میں نون لیگ بھی جو کر رہی ہے, جو جے یو آئی کر رہی ہے, جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے, جو تحریک انصاف, یہ سبھی ہمارے لیے حیران کن ہے. سو بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کا پار ہونے سے پہلے انہیں آر کر دیں گے. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو اتنے گھبرا گئے, اتنے ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ ادھر بچوں کی آمد کا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں گرفتاری کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کریں گے. بنیادی طور پہ عیسیٰ یہ حکومت جو ہے یہ کیونکہ عوامی تائید نہیں رکھتی ہے, لہٰذا یہ کچے پیروں پہ اور یہ ہمیشہ گھبرا جاتے ہیں. جہاں تک یہ تو خوش قسمت ہیں کہ ان کو اپوزیشن ایسے ملی ہوئی ہے کہ کوئی بھی عوام کی جو ٹربلز ہیں یا مفاد کا, جو عوامی مفاد کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے, چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو, گیس کی شکل میں ہو, بجلی کی شکل میں ہو, کسانوں کا, تاجروں کا, انڈسٹری کی بندش ہو, اتنا پور بجٹ ہے, مطلب لا تعداد جو ہیں وہ ایشوز ہیں.
लेकिन चीनी का मामला, चीनी का सबसे बड़ा मामला, उसमें मिफ्ता इस्माइल अकेला इन सबको वक्त डाल के बैठा हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी में से कोई बंदा नहीं बोलता, ठीक है। उनका ये ख्याल है कि बस वो एक हेडमास्टर टाइप जैसा नहीं, क्लास में एक होता था मॉनिटर, वो हमारे भी एक होते थे भट्टी साहब, उनका बेटा होता था, तो वो अपने बाप के उस पर लगा रहता था दम पे ना, तो फिर एक दिन लड़कों ने कुटापा चढ़ा तो ठीक हो गया वो। तो गुजारिश ये है कि ये जो संजीदा सियासत तो नहीं हो रही ना, संजीदा सियासत में आप तहरीक की आप बात करें, तहरीक है क्या, मुझे ये भी तो बता दो। नहीं वो तो तहरीक नहीं, जलसा है, जुलूस है, सिट इन है, धरना है, पहिया जाम है, क्वाली नाइट है, खाना है, तो क्या है तहरीक, क्या है? पहली मर्तबा है कि ना हुकूमत को पता है, ना नून लीग को पता है, ना पीपल्स पार्टी को पता है, ना लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को पता है, और ना पीटीआई को पता ना है, तहरीक इंसाफ को पता है कि प्लान करना क्या है। मतलब ये है कि तहरीक को सर वो कहते गाँव गाँव करिया करियो भाई, ये केड़ी तहरीक है जी गाँव गाँव करिया करिया चलती है। एक चलो जिले में आपने कोई जलसा करना है, जुलूस करना है, कोई कट करना है। वैसे मेरी इतला ये है कि जैसे ये लाहौर गए हैं वैसे ही उसी तर्ज पे इनका रुख कराची की तरफ भी होगा, बाय रोड होगा। तो भी किसी ने फटीक पानी ने रोटी दी, ये तो मेरा मतलब तहरीक इंसाफ ऐसे ही कि बलूचिस्तान जाने का, या वो इस तरह से है कि छतों पे चढ़ के जी 5 तारीख को 7:30 बजे लाइटें मोबाइल की ऑन करने, वहाँ से वो सारी लाइटें सैटेलाइट पे जाएं, सैटेलाइट से इकट्ठी होके गडियाला में वो पड़ेंगी, वहाँ से खान साहब जो है ना वो शिप में चढ़ेंगे और आ जाएंगे। यार कोई इंसान दे पुत्र बनो, कोई संजीदा बात का ताला टूटेगा, इमरान खान छूटेगा। ओ चलो वो तो एक कारकुन तो है ना, कारकुनों की तो इज्जत आज इज्जत अफजाई हो गई ना, आलिया हमजा की जो इज्जत अफजाई हुई है ना, कारकुनों को तो लग लो जानी चाहिए। यानी जो ज़राए के मुताबिक आपने सेनेट के टिकट अनाउंस किए हैं, मुझे ये बताएं बतौर कारकुन मेरा सवाल है कि जितने भी शहीद हुए थे डी चौक में, उनमें से किसी की फैमिली का हक नहीं था कि एक सेनेट का टिकट उनको दे दिया जाता? जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने सबूतें बर्दाश्त की हैं, किसी एक का हक नहीं था कि भाई उनको टिकट दे दिया? सिंबॉलिक होता है ना, पार्टी जो है सिर्फ बच्चे लोग शहीद करा दें तो उसमें आपने वो किसी को टिकट नहीं देना, ठीक है। वैसे वो अभी टिकट के अनाउंसमेंट जो है वो ज़राए के मुताबिक जो आई है वो शायद ठीक नहीं है, लेकिन वैसे मिर्ज़ा अफरीदी साहब को मिलना चाहिए, उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी तो फिर उनको तो नहीं मिलना चाहिए। छोड़े जी, 9 मई की मजम्मत क्या करना, क्या अच्छा आदमी है, ठीक है, पैसे ऐसे हैं, वो भी ज़रूरत होती है ऐसे बंदों की, तो अच्छा है, वो शरीफ आदमी है, क्या है उसको। सही। नजम वली साहब, ये क्या क्राइटेरिया होता है सियासी जमातों का? अभी ये नून लीग जो कुछ कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में इतलात ये है, मंदोखेल साहब की तरह मालदार पार्टियां थोड़ी नहीं, वो तो हम उनके पास जाते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली, उन्होंने कहा कि हम सबसे मालदार लोग हैं, हमारे पास बड़ा माल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भाईजान को सिंध के लोगों से भी बांटे, बागात है, जमीनें हैं, गाँव है, देहात है, कोई पैराशूट से नहीं उतरे पाकिस्तान में। सही, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। नजम वली साहब, ये नून लीग, अब बहुत सारे मेरी नून लीग के बहुत से लोगों से बात हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो कहते हैं कि देखें जो समर हारून बिलोर साहब हैं उनको पार्टी में लेना ये तो हमें समझ आता है, लेकिन पहले दिन आप उठा के उनको कौमी असम्बली का मेंबर बना दें, ये कैसे होता है कि एक बंदा ज्वाइन करते साथ ही इस बात का हल हो जाए कि पार्टी की मखसूस नशिस्त के ऊपर वो कौमी असम्बली का मेंबर बन जाए? फिर अमीर मुकाम साहब, एक ही शख्स जो है उसकी कैसी इतनी खिदमात हैं कि भाई भी, बेटा भी, भतीजा भी, फलां को फलां ओहदा दे दिया, तो नून लीग की भी नज़र मुड़ के 2-4 लोगों के ऊपर ही पड़ती है। देखें, हम हमेशा से इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाते चले आए हैं, लेकिन सियासी पार्टियां बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखती हैं और बहुत सारी शख्सियात के ऊपर डिपेंड करती हैं। अभी आप समर हारून बलोर की बात कर रहे हैं, देखें ये दुरुस्त है कि उन्होंने अभी पार्टी ज्वाइन की, और जैसे तला की बात कर रहे थे आप, तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद बाज़ लोगों का वज़न इतना होता है कि वो टिकट के अहल करार पाते हैं, और ये हमेशा से होता आया है, ये किसी एक पार्टी की बात तो नहीं है। जिस तरह आप अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पार्टियों को एक बैलेंस रखना पड़ता है पैसे वालों में और कारकुनों में, और चूंकि पैसा एक बहुत बड़ी रियलिटी है, अगर हम सिर्फ पैसे को
سامنے رکھیں یا صرف ہم کارکنوں کو سامنے رکھیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی تو خیر پتہ نہیں مجھے پاکستان تحریک انصاف جب تک ان کے آفیشیل ہینڈلر سے اناؤنسمنٹ نہیں آتی ہم اس پہ حتمی چیز نہیں کہہ سکتے. لیکن پیسے والے ہمیشہ سے آگے آئے ہیں, ورکر ہمیشہ سے پیچھے رہے ہیں, مارے کھانے والے پیچھے رہے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے پارٹیوں کے اوپر کہ وہ ورکروں کو بہت زیادہ ٹکٹیں دیتی ہیں, اور میں نے مسلم لیگ نون کو 2008 میں یہ کام کرتے ہوئے دیکھا. چونکہ میں ان کے ہوم گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں, قریب سے دیکھ رہا ہوں انہیں, تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے ورکر جو کہ کونسلر بننے کے بھی شاید اہل نہ تھے وہ باقاعدہ طور پہ MPA بھی بنے. پھر میں نے دیکھا کہ جاوید اشرف کے بھائی جو ہیں اسد اشرف وہ سینیٹر بھی بنے, اور اس طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو سینٹ کے حوالے سے میں ایک آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. مندوخیل صاحب بہت زیادہ تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں, چیزوں کو جانتے ہیں, وہ اس پر ضرور رہنمائی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں اب ان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کس پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں موجود ہیں, کس کا کتنا شیئر بنتا ہے, کتنے آزاد امیدوار موجود ہیں. ان آزاد امیدواروں کی طرف جائیں. ہم ہر دفعہ ایک منڈی لگا لیتے ہیں, پھر فیصل ووڈا وہاں سے جیت جاتے ہیں, پھر پتہ نہیں کون جیت جاتا ہے, پھر پتہ نہیں کون جیت جاتا ہے. تو یہ بات تو دیکھیے اس سے پہلے بھی سینٹ میں ہوتی رہی. خود پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو کون اور کون ہے, یہ فیصل ووڈا کے علاوہ یہ کون اور کون بھی بتا دینا. یہ ان کی بات تو نہیں کر رہے جن کے محکمے نے ابھی مارگلا ہے, جن کے ماتحت ایک محکمے نے ابھی مارگلا ایونیو پر ایک نام نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو کون لوگ آئے, کس طرح جیتے, پھر کس طرح دعوے کیے گئے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے اپنے رویوں میں, لیکن ہوا تو وہی کچھ سینٹ کے انتخابات میں. میں جو تجویز دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھی شاید پارٹیوں سے لسٹ لے لینی چاہیے اور اس کے مطابق سیٹیں تقسیم ہو جانی چاہیے. یہ جو منڈی لگتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں تو منڈی کا کاروبار روک دینا چاہیے, اور سینٹ کے انتخابات میں تو یہ منڈی کہیں زیادہ لگتی ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اور مندوخیل صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ بالکل اس وقت بھرے بیٹھے ہیں, آپ نے بہت کچھ کہنا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل چودھری صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ کیونکہ یہ پوزیشن کہہ رہی ہے کہ پہلے سٹیپ میں 21 جولائی کو ہم ڈینٹ ڈالیں گے 5 سینٹ کی نشستیں, اور اگلے سٹیپ پہ ہم گنڈاپور کی حکومت کا سر لے جائیں گے. دیکھیں یہ سینٹ کا الیکشن میں ہی واضح ہو جائے گا کہ کیا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت علی امین صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو کوئی خطرہ ہے, کیونکہ عمران خان کا اعتماد حاصل ہے ان کو پورا. اور اگر عمران خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے PTI میں علی امین بھی اب نمبر 2 پہ تو وہی ہیں, اور تحریک کا کیا معاملہ چلتا ہے. اب سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک اس کا واٹر ٹیسٹ جو کہتے ہیں نا جس کو, وہ پہلا ہوگا کہ اس میں اگر دیکھیں اگر 5 سینیٹرز حزب مخالف کے بن جاتے ہیں پھر تو یہ خطرہ کی گھنٹی ہوگی, کیونکہ جو ایکویشن ہے وہ بہت اس طرح کی ہے کہ 15-16 بندے ادھر ادھر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی پاکستان میں. نہیں, لیکن جب خفیہ رائے شماری ہے پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ اٹ کین گو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اپنے چہرے کے ساتھ لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے؟ دیکھیے وہ کہ جس نے اپنی سیاست ختم کرنی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, ورنہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی سیاست ہے نا. گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی ایک ابھی ہمیں نے جو 26ویں ترمیم میں بھی تو 5 بندے گئے ہیں نا, وہ جیسے بھی گئے ہیں, لالچ میں گئے ہیں, کسی دوست میں گئے ہیں, جس طرح بھی گئے تو ہیں. اب وہ چیز جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر یہ کہنا مشکل ہوتا ہے نا کہ کس وقت کیا ہو جائے, کیونکہ اس ملک میں کوئی آئین قانون اصول ضابطے کے مطابق کا کوئی چیز نہیں ہوتی. یہاں پہ تو پھر اتھارٹیرین سٹیٹس میں تو ڈنڈا ڈولی ہوتا ہے, اس میں ہر چیز کی جو ایک آپ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں تو کوئی چیز بعید نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت علی امین کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے. لیکن PTI کیونکہ بہت ڈول ڈرم میں ہے, بہت زیادہ وہ ڈزرے میں چلی گئی ہے, ابھی ان کی لیڈرشپ کو راستہ نہیں مل رہا, ڈائریکشن نہیں مل رہی,
تو ڈائریکشن لیس پارٹیوں میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب, پہلے آپ اپنی بھڑاس جو نکالنی ہے وہ آپ بھڑاس نکال لیں, پھر آپ سے سوال کریں گے. آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ مجھے بولنے کا موقع دیں. بولیں جی, بولیں. انسان نقوی صاحب, یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. جی اگر کوئی پیپلز پارٹی پہ ہم پہ اعتراض کرے اور ہم جواب دے تو اس کو بڑاس آپ کہیں گے. میں نجم علی خان صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی میں کون کون لیں گے. خدا کا واسطہ, پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹیں خواتین کو دیے ہیں, جو ایک مستحق, اور پھر سب سے بڑھ کر خود عمران خان صاحب نے بولا کہ سینٹ کا ٹکٹ 70 کروڑ میں چل رہے, اور جا کے ٹھیکیدار عبد القادر کو دے دیے بلوچستان سے. یہاں پہ ایک بس میں سفر کرنے والے ہمارے کرسچن بھائی انور لالڈین کو سینیٹر بنائے. وہاں تھر میں ایک جھگی میں رہنے والی خاتون کرشنا کماری کو سینیٹر بنایا. آپ کو یاد ہوگا جب اس نے حلف اٹھایا تو پورا کا پورا سینٹ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے, کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ غریب خاتون جھگی سے آئی اور سینیٹر بن گئی. تو نجم علی صاحب تھوڑا سا خیال, تھوڑا سا اسٹڈی کیا کریں ہمارے بارے میں. آپ سوال کر لیں, بڑاس تو میں نے نکال دیا. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی آپ میں جعفر بھائی, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میں واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک اچھی ڈیموکریٹک پارٹی سمجھتا ہوں. ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ موجود ہیں, مجبوریاں بھی موجود ہیں, لیکن میں اس پر جواب ہی نہیں دوں گا. یہ مجبوریوں کی بات کر رہے ہیں تو مندوخیل صاحب مجبوری بتائیں کہ کیا ہے. آپ لوگ بڑی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت اس وقت میرا خیال ہے کہ آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے. سینٹ انتخابات میں ایک بارگین چل رہا ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, متفقہ حکمت عملی. لیکن یہ جے یو آئی, میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں, اس کا جواب دیجئے کہ یہ وہ جے یو آئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2 اسمبلیاں خریدی ہیں, سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی, اور ایوان صدر کی بولی لگی ہے. ایوان صدر خرید کے آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ کس منہ سے اور آپ کس منہ سے ان کے ساتھ یہ تعاون کرنے جا رہے ہیں؟ چلو میں وہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب جو ایک دوسرے کو منہ دکھاتے تھے وہ بات نہیں کروں گا. بلوچستان اسمبلی پیپلز پارٹی نے خرید لی ہے مولانا صاحب کی سیٹ چھوڑ کے, کیونکہ مولانا صاحب اپنی آبائی علاقے سے ہار گئے, اور بلوچستان سے پیپلز پارٹی نے ان کا سیٹ نہیں خریدا, باقی خرید لیے. نمبر 1 بات, بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے 17 ایم پی اے تو نون لیگ کے 17 ایم پی اے, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ جمعیت کے 11 ایم پی اے. میرے آبائی علاقے ذوب سے جمعیت کا ایم پی اے 35 سال بعد جیتا ہے. میرے رشتہ دار ہے, میرے گاؤں کا ہے, میرے قوم کا سے تعلق ہے, ان کا جمعیت کا 35 سال بعد جیتا ہے. عثمان کاکڑ جو ہے نا, وہ عثمان کاکڑ کا بیٹا خوشحال خان کاکڑ جو ہے نا, اس کا فارم 45 پہ بھی جیتا ہوتا, 47 بھی جیتا ہوتا, لیکن مولانا صاحب کا ایم این اے جو ہے نا 2 دن بعد پھر 47 نکل آئے. یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, سارے لوگ گواہ سے. اور پھر اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں بھی وہ جیتا. تو بہرحال یہ سیاسی باتیں ہمارے نوک جھوک چلتی رہی گی. میں آپ کو بتا دوں, خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مولانا صاحب سے ہاتھ ملانے کے, نون لیگ سے ہاتھ ملانے کے بغیر. ان دونوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. نوک جھوک سے زیادہ ہے یہ بات, نوک جھوک سے کہیں بڑھ کر ہے. جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیتا ہے اور آپ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں, اس سے پورا سسٹم مشکوک, حکومت مشکوک, جمہوریت مشکوک, ہر چیز مشکوک ہو جاتی ہے. یہ سارے آپ لوگ مل کر رہے ہیں. پھر کل کو کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کے اوپر جب سوال اٹھاتا ہے تو پھر وہ جائز سوال بنتا ہے. دیکھیں, ٹاک شو مشکوک نہیں ہے, باقی سب کو مشکوک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے سوال کیے, میں نے سوال کا جواب دیے کہ بالکل مولانا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے خریدی ہے, تو میں نے جواب دیے مولانا صاحب کی سیٹ چھوڑ کے باقی ہم نے خرید لی ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے مناسب, تو یہ جواب بھی نہیں دے, پھر کیا کرے, خاموش بیٹھ جائے, کیا کرے. سوال یہ, سیاسی لوگوں کے بیچ میں نوک جھوک ہوتی ہے, ڈائلاگ بازی بھی ہوتی ہے, مذاکرات بھی ہوتے ہیں, احتیاط بھی ہوتے ہیں, ٹوٹتے بھی ہے, تو یہ سیاسی پروسیس کا حصہ ہے. اس میں میڈیا کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح. اور یہ آپ کرنے جا رہے ہیں کیا سینٹ انتخابات کے بعد گنڈا پور صاحب کی حکومت کے گرانے کے لیے بھی یہ اتحاد چلے گا, قائم رہے گا اپوزیشن کا کے پی میں؟ دیکھیں, آپ نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے 58 ہیں, تحریک انصاف کا کوئی نہیں ہے. 34 آزاد ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور 19 جمعیت کے, 16 نون لیگ کے, 11 پیپلز پارٹی کے, اس طرح بن کے 53 بنتے اپوزیشن اتحاد کے.
اور اپوزیشن اتحاد کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 20 MPA چاہیے. آپ دیکھ رہے کہ 34 آزاد ہے, تو 34 آزاد کے اوپر نہ کوئی قطغن ہے, نہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہے, نہ فلور کراسنگ ہے, کوئی قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے. آپ ماضی میں دیکھ لیں اسی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اخلاقیات کا قانون بھی نہیں لاگو ہوتا. کس پہ؟ اخلاقیات کا قانون بھی نہیں لاگو ہوتا ان پہ. دیکھو اخلاقیات کا قانون تو پاکستان میں ہر آدمی کے اوپر ہوتا ہے نا, یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا. اس پہ آپ کو اخلاقیات کیا مطلب بات کریں گے؟ اگر جو لوگ ان کے خود لوٹے بنتے ہیں, ماضی میں 18 MPA, یعنی جو لوٹے بننے کے لیے تیار ان کو خریدا جا سکتا ہے, وہ خریدنا جائز ہے. پورا جملہ سن لے. 18 لوگ ان کے لوٹے بنے عمران خان کے اقتدار کے ہوتے ہوئے. پچھلے حکومت میں 24 لوگ ان کے باغی ہو گئے MNA. پنجاب اسمبلی میں 25 ہو گئے ان کے باغی ہو گئے PTI کی ٹکٹ ہولڈر MNA MP ہے. یہ تو آزاد ہے, اس کے اوپر کوئی قانون نہیں آتا ہے. تو اور آئین کے آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 میں عدم اعتماد کی تحریک کے آپشن آئینی شک ہے. تو اگر وہ تو کسی کو بھی اختیار ہے, PTI کو اختیار ہے کہ وہ پنجاب میں عدم اعتماد لیا ہے, مرکز میں لیا ہے, سندھ میں لیا ہے, بلوچستان میں لیا ہے, تو یہ تو حق ہے نہیں آتے. مندوخیل صاحب, جو باغی ہوتا ہے نا وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, ریزائن کر دیتا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ اچانک سے سندھ ہاؤس سے نمودار نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ بیک اینڈ پہ کوئی گیم ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ احسان نقوی صاحب, میں اسی اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے 175 MNA تھے PTI کو چھوڑ کے. ایک کو آیا صادق کو ہم نے اسپیکر بنایا, 174 ہمارے MNA تھے, ہمیں جو ووٹ درکار تھے 172 تھے. آج تو 169 ہے نا, کم ہو 6 ووٹ کم ہو گئے. سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دو, ایک ووٹ بتا دو, اگر وہ دعوت پہ آ گئے جو کہ کھلام وہ کہتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے بولا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نور عالم خان صاحب تو اس وقت جمعیت کا MNA اور پشاور سے MNA بن گیا ہے, اور وہ دوسرا جو وہ ہے وہ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا. تو سوال یہ, ایک ووٹ بھی PTI کا نہیں ڈالا ہے پچھلے عدم اعتماد کی تحریک کی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی مجھے چیلنج کرنا چاہے میں ثابت بھی کر دوں گا. صحیح. نجم علی صاحب, نون لیگ کیا اس ایکسٹینڈ پہ جانے کے لیے واقعی یہ بات سیریسلی, کیونکہ ہمیں تو اطلاع مل رہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کچھ لوگوں سے سیریسلی نام ڈسکس کر رہے ہیں, اپنے اتحادیوں سے کہہ رہے ہیں کہ پچ کریں نام کون ہونا چاہیے نیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا. لیکن کیا اتنی بڑی ڈیریلمنٹ یا اتنے بڑے کیوس کا متحمل اس وقت یہ نظام ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ جو اب تحریک انصاف کے پاس ہے وہ بھی اس سے واپس لے لے؟ دیکھیے, اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ پالیسی ہوگی جس کے تحت وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے رہے. میرے پاس ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی نام مانگے جا رہے ہیں, یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. ابھی کل میری مسلم لیگ نون کے کئی لوگوں سے خیبر پختونخوا میں بات ہو رہی تھی, ان میں سے ایک دو دوستوں نے تو یہاں تک بڑھ کے کہا, نجم بھائی فکر نہ کریں, 1 مہینے کی بات ہے, ہم مہینے 1.5 مہینے بعد دیکھیے گا آپ. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا سے ختم کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ ری ایکٹیو ہوگی. لیکن اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کیا, جس طرح وہ پولیس کو لے کر 1122 کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہوئے, جس طرح آپ یہ بھی دیکھیے کہ مرکزی سیکرٹری جنرل 24 نومبر کو میں دیکھ رہا تھا, وہ میں نے آپ کو پچھلے بار بھی کہا کہ وہ لاہور میں اکیلے اپنی گاڑی میں پھر رہے تھے, کوئی ورکر ان کے ساتھ نہیں تھا. سندھ سے کوئی نہیں نکلا, بلوچستان سے کوئی نہیں نکلا, اور خیبر پختونخوا سے جو سارے کا سارا ایک جو پلان کیا گیا, جو چیزیں ڈرامہ کی گئی اور انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کیا گیا بین الاقوامی سطح پہ, اس کی ساری کی بنیاد تو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی. اور بہت سارے لوگ سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے تو یہ جو واحد چیلنجنگ چیز ہے اور واحد جو افراتفری پھیلانے والی ایک ان کے پاس ایک جگہ, ایک مرکز موجود ہے جہاں سے وہ طاقت لیتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک سنجیدہ سوچ موجود ہے. اور اب خود مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ 2013 میں ہم نے جس خیر سگالی کا مظاہرہ کیا تھا, سیاست میں رحم اور خیر سگالی نہیں چلتی. تو مجھے نہیں پتا آگے چل کے کیا فیصلہ کرتے ہیں, ابھی تو خیر نمبرز کا فرق ہے, اور یہ فرق جو ہے کب تک جائے گا کب تک نہیں رہے گا, یہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مندوخیل صاحب سے ایک درخواست کر لوں. جی جی کیجئے. مندوخیل بھائی, بارشیں بہت ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک اور گوادر کے ساحل تک اور ہر جگہ پہ, اور ہم لاکھوں ملین کئی ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے ضائع کر رہے ہیں.
سر کوئی اجازت دے دیں کوئی کالا باغ ڈیم کی, کسی پانی کے سٹوریج کی, کوئی محفوظ شہید کنال کی اجازت دے دیں سر, بڑی مہربانی ہوگی. ان کا لنک جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اینڈ اور میرے پاس وقت جو ہے وہ شو کے لیے ختم ہو گیا. یہ سوال مندوخیل صاحب سے, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یقیناً ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ. قادر مندوخیل صاحب, فیصل چودھری اور نجم علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.